जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो हमारी महफ़िल है, ये महफ़िल इस्लामिक महफ़िल है। अल्लाह और अल्लाह के महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बयान करने की महफ़िल है। कुरान मजीद व अहादीस बयान करने की महफ़िल है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अज़ीम से असीम तक देखना चाहते हैं और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खिदमत करने की महफ़िल है और इंसानियत की मदद करने की महफ़िल है। यहाँ पर तिलावत कुरान मजीद व तर्जुमा अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल, मनक़बत और सूफियाना कलाम पेश किया जाता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहन भाइयों में इनामात तक़सीम किए जाते हैं। पिछले साल मुमताज अहमद और मुतअद्दिद हमारे नाम की ज़ेर निगरानी 1500 बहन भाइयों को स्नैक वीडियो और फेसबुक से इनामात दिए गए। इस रमजान करीम में अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 192 बहन भाइयों को इनामात बाइज्जत तरीके से दिए जा चुके हैं। हमारी जो शराइत हैं वो कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि आप सब बहन भाई सोशल मीडिया से बेहयाई, बदकारी, झूठ, धोखा इसका बायकॉट कर लें। नाच गाना इसका बायकॉट कर लें और वतन अजीज पाकिस्तान की खिदमत करें, इंसानियत की मदद करें, हक और सच पर डटे रहें, नेकी के रस्तों पर चलें, बुराइयों से बचें और मोहम्मद पीस सिंधी को दुआएं दें। इसके अलावा हमारी कोई शराइत नहीं है। ये इनामात अल्लाह की खातिर फी सबिलिल्लाह बगैर सदकात बगैर खैरात दिए जाते हैं और ये इनामात सैयद भी ले सकता है। किसी भी सियासी, समाजी, मजहबी प्लेटफॉर्म से ये इनामात नहीं दिए जाते और ना ही किसी से डोनेशन लेके या स्पॉन्सरशिप करके ये इनामात दिए जाते हैं, बल्कि आपका भाई मोहम्मद पीस एसबीआर को टैक्स देने के बाद गुरबा, मसाकीन, युता, बेवाहों, फुकराहों को अपनी इताअत के मुताबिक कुमक, मदद और हेल्प करने के बाद, अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी और उनकी खिदमत करने के बाद, पड़ोसियों के साथ नेक सलूक और खिदमत करने के बाद, अपने बच्चों की हलाल रोजी से खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी के सैर होके अच्छा पहन के अच्छा खा के जो पैसे बचते हैं वो आप सब बहन भाइयों को इनामात की सूरत में दिए जाते हैं। इनामात की सूरत में दिए जाते हैं। इनामात क्यों दिए जाते हैं? सोशल मीडिया पे बता चुका हूं। जो हम जहनी डिप्रेशन का शिकार हैं, जो हम जहनी और कलबी बेसुकूनी का शिकार हैं, कम इल्मी की वजह से कम दीनी बेआमाली का शिकार हैं, सियासतदानों की गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई का शिकार हैं, घर में झगड़े, फसाद, किरोध, बेबरकती, मुनाफिकत, एक दूसरे से अच्छा नहीं चलना, बाहर लोगों के साथ महबूब शख्सियत बन जाना, घर में एक दूसरे को माजरत के साथ काट दौड़ना, ये डिप्रेशन खत्म करने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान करीम में सब बहन भाइयों को जोड़ के दूसरों से नसीहत हासिल करते हैं और बहन भाइयों की खिदमत में नसीहतें पेश करते हैं। इसके अलावा हमारे कोई मकासद नहीं है। मदद किसी की भी नहीं की जाती। मदद किसी की भी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ममनू है किसी अनजान बंदे की मदद करना, किसी अनजान बंदे को पैसे देना, किसी अनजान बंदे से पैसे लेना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ममनू है। क्यों? क्योंकि जो शख्स आपको मदद कर रहा है वो शख्स आपको पैसे देके हो सकता है आपकी इज्जतों के साथ खेले, वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ नाकिस मकासद में आपको इस्तेमाल करे, इंसानियत की दुश्मनी में आपको इस्तेमाल करे, इस्लाम के गलत प्रोपेगेंडे में आपको इस्तेमाल करे, या जो बंदा आपसे मदद ले रहा है वो $100 आज मुझसे लिए, 5,000 किसी और से लिए, 10,000 किसी और से लिए, वो सारे कॉपी पेस्ट करके मदद सोशल मीडिया पे हासिल करके वो पैसे हो सकता है कि इस्लाम पाकिस्तान इंसानियत के खिलाफ वो पैसे इस्तेमाल करे। इसलिए मदद किसी की नहीं की जाती।
आप लोग हम लोग मंगते मखलूक के बनेंगे तो दर पदर खाक बसर हो जाएंगे। आप लोग हम लोग मंगते मखलूक के बनेंगे तो खाक बसर दर पदर हो जाएंगे। और अगर हम लोग अल्लाह के फकीर बनेंगे दुनिया के अमीर बन जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी चादरों को, अगर घर में जाए नमाज तक नहीं है, गुर्बत है, फाके हैं, पानी तक पीने के लिए नहीं कोई बर्तन, अपनी चादरों को फाड़ कर दो टुकड़े करके फर्श पे बिछा के अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाए, अल्लाह से मांगे रब्बुल आलमीन तू ही देने वाला है, अल्लाह ताला तू ही मददगार है, ऐ रब तुझसे ही हम मांगने वाले हैं। हम मखलूक से मांगेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे, हम मखलूक से मांगेंगे तो दरपदर हो जाएंगे। रब अपने खजानों से नवाज, फिर देख रब क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख रब क्या करता है। तो ये अल्लाह से मांगना है। उसके बावजूद भी अगर कोई बहन या भाई हमसे मदद की अपील करता है तो हमें भी शर्मिंदा करता है, खुद को भी शर्मिंदा करता है। उनसे जो मैंने गुजारिश की वो यही की कि जब आप लोगों की पर्चियां डाली जाती हैं तो उसमें मोहताज को, जरूरतमंद को, मुस्तहिक को ही रब इन पर्चियों में चुनता है, चुनता है। बड़े वाकयात हमारे साथ ये पेश आए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। मैं कॉल ले लेता हूँ। अल्लाह तबारक ताला आपकी, हमारी वतन अजीज पाकिस्तान की मदद व हिफाजत फरमाए। अब हुस्ने नात, हुस्ने करात और हुस्ने हमदे बारी ताला प्रोग्राम पेश किया जाएगा और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा इनाम दिया जाएगा। ड्रा के जरिए नकद इनाम, बैलेंस, सिक्का इमाम रजा का इनाम भी दिया जाएगा। सवाल पूछने पर $100 का इनाम भी दिया जाएगा। मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मेरी पहली वीडियो है उसमें से भी सवाल पूछ के इनाम दिया जाएगा। एक बाबा जी हैं, क्या सच्ची बातें कही हैं, वो वीडियो देख लें, 2-2.5 मिनट की वीडियो है, उसी से भी सवाल पूछा जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। सैयद सदा हुसैन शाह साहब ने नंबर मुझे इनायत किया था। हमारे साथ सैयद साहब मौजूद हैं, उनको मैं कॉल लगा रहा हूं। उन्होंने कॉल अटेंड कर ली तो उनसे हम बात करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कॉल उनको जा रही है जी। अनमोल फातिमा बहन का नाम अभी हम लिखेंगे। अनमोल फातिमा का बहन मैंने नाम नहीं लिख सका था। राव बेवस जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह दोबारा कॉल कर लेता हूँ। नायब सदर महफिल सैयद सदा हुसैन शाह साहब के हुक्म के मुताबिक जब तक मैं अनमोल फातिमा का नाम पर्ची में लिख लूं। जितने भी नए बहन भाई हैं जिनकी पर्चियां डाली गई हैं वो सबर का मुजाहिरा करें और कमेंट्स करते रहें। और जो हमारे भाई बहन नए या पुराने आ रहे हैं उनकी पर्चियां डाली जाएंगी। ये अनमोल फातिमा बहन की पर्ची डाली जा रही है जी। अनमोल फातिमा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। कारी साहब उनको कॉल मिलाई जा रही है, दोबारा मैं कॉल करता हूं। और हसीब साहब मुझे याद आ गए, इमाम खतीब और अब्दुल हसीब साहब भी मुझे याद आ गए। अब्दुल हसीब साहब से भी अगर राबिता हो तो महफिल में बुला लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी हमारे पास वक्त मौजूद है, अभी एक हुआ है, अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा जो है आगाज करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। अनमोल फातिमा की पर्ची डाल दी जा रही है। जितने भी नए बहन भाई हैं उनकी पर्चियां डाली जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सज्जाद अहमद भाई का मैसेज मेरे पास आ चुका है। ये अच्छी बात है। इस मोबाइल पर आप इसी नंबर पर मुझे मैसेज भी कर दिया करें, मैं देख लिया करूंगा। सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब, जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु खैरा कारी साहब। तो सज्जाद अहमद भाई का नाम भी पर्ची में लिख के डाला जा चुका है। उनका मैसेज भी है कि मोबाइल की बैटरी ऑफ है, कोई बात नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। दोबारा कॉल की जा रही है सैयद सदा हुसैन शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
جی سید صدا حسین شاہ صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے. میں محمد پیس سندھی بات کر رہا ہوں. یوٹیوب چینل پر ہمارا لائیو چل رہا ہے اور الحمدللہ آج تلاوت قرآن مجید حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے. اگر آپ ہمیں نصیحت کریں گے تو میں اسپیکر کھول لوں, آپ کی اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی اپنا تعارف فرما دیں اور ہمیں بیان کریں, نصیحت فرمائیں یا جو آپ کے احکامات ہوں گے انشاءاللہ. اسپیکر کھول دیا گیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 سرکار, آپ ہمیں ہماری لائیو میں ہمارے بہن بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور محمد پیس آپ سے مخاطب ہے. آپ ہمیں نصیحت فرمائیں یا جو آپ کے احکامات ہیں فرمائیں اور آپ اپنا تعارف بھی تمام بہن بھائیوں کو کروائیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سید شاہد حسین کردیسی عرض کر رہا ہوں جی شانگلہ ہل سے, شانگلہ ہل پنجاب سے. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. سرکار آپ ہمیں نصیحت فرما دیں یا حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول یا کوئی بیان تاکہ ہماری محفل کو چار چاند لگ جائیں. سرکار جی بسم اللہ کھول لیں. جی سید شاہد حسین کردیسی عرض کر رہا ہوں جی شانگلہ ہل سے. جناب جی سرکار. جی سرکار بیان فرمائیں. شاہد حسین کردیسی شانگلہ ہل سے عرض کر رہا ہوں جی سرکار بیان فرمائیں. آپ اس موبائل پر ہیں, آپ صرف لائیو دیکھتے رہیں اور اس موبائل سے ہم سے رابطہ کریں اور بات کریں. جزاک اللہ خیرہ. جی جناب. جی سرکار بیان جاری رکھیں. سرکار نصیحت جاری رکھیں, آپ بات شروع رکھیں اس موبائل پر. جی سید شاہد حسین کردیسی عرض کر رہا ہوں جی سرکار. جی شانگلہ ہل سے عرض کر رہا ہوں اور میں قبلہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں جو ہیں یہ اپنے منزل کی طرف فرما دوا ہیں اور آج 2021 شب ہے علی المرتضیٰ کرم اللہ. جی سرکار جاری رکھیں. جی بسم اللہ. قبلہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا ہے. آخری اشرہ ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر آخری اشرے کی 7 راتوں میں ڈھونڈ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس رات کا ذکر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے. اور وہ قدر والی, تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں, غلامین کے ساتھ اور سلامتی ہے صبح تک. تو یہ برکتوں والی رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, آخری ساتوں میں. جی سرکار. جی تو قرآن پاک اس مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, خشوع و خضوع کا مظاہرہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کریں. یہ جو آخری اشرہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان آخری اشرے کے ایام میں ہم 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں. ہمارے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہونی چاہیے, راتوں کو جاگیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو راتوں کو جاگ کر رکوع و سجود اور قیام کی حالت میں رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت اس عشرے میں اس رات میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے. اس رات کی اللہ نے فضیلت بیان کی کہ ایک رات, اس رات کو اگر بندہ رات کو جاگ کر اللہ کی بات میں مشغول رہے تو رب کائنات سے 1000 مہینوں سے افضل ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو اس رات میں خوب پڑھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس رات روح و امین اترتے ہیں اور اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں
جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو جب فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے اس بندے سے مسافہ کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں تو جسم پر پسینہ اور کب کبھی کاری ہو تو سمجھ لینا اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ان سے مسافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں رمضان مبارک کے، اس رمضان میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا ہے، روزہ سحری کے ٹائم رکھ کر پھر یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے پورے جسم کا روزہ رکھا ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہے، ہماری زبان کا روزہ ہے، ہمارے کانوں کا روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہے، ہمارے پاؤں کا روزہ ہے۔ ہم نے یہ سوچنا دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تو ہماری آنکھ کسی غیر عورت کی طرف نہ اٹھے، ہماری زبان سے کوئی لغو بات نہ نکلے، ہمارے کان باجا نہ سنے، اور ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جو دین کے منافی ہو۔ یہ پاؤں چل کر مسجد کی طرف تو جائیں، کسی سنیما ہال کی طرف چل کر نہ جائیں۔ ہمارے جسم پورے کا پورا جسم جب ایمان میں ڈھل کے روزہ رکھے گا تو پھر اس کی چاشنی اور ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان رب کا، اور زبان مصطفیٰ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا صوم لی وانا عاجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا صوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، جب نمازیں پڑھنے والے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، جنت میں ان کا مقام ان کو عطا کر دو۔ اور جب حج کرنے والے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ حج کرتے رہے ہیں، جنت میں ان کا مقام ان کو عطا کر دو۔ جو زکات دینے والے صدقات دینے والے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ صدقات دیتے رہے ہیں، جنت میں ان کا مقام ان کو عطا کر دو۔ لیکن جب روزہ دار کی باری آئے گی تو رب کائنات فرمائے گا پیچھے ہٹ جائیں، اس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے رب مل جائے جنت اس سے دور نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ خشوع و خضوع کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بات بڑی پسند آتی ہے کہ بندہ روزہ دار ہو، روزہ رکھا ہو اور سامنے اللہ کی نعمتیں پڑی ہوں تو ان کے قریب نہ جائے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ان ایام میں پھر بھی اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو اس کو بہکاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، جس نے اپنی زبان اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اس کی قیامت کے لیے جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ تو ہمیں صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اگر صبر کریں گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا ہے، خشوع و خضوع کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہوں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو اس مبارک مہینے میں نماز کی طرف لگا دیں گے۔ جب ہماری اولاد کو عبادت کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کبھی بھی ہماری نسلوں میں سے عبادت کی عادت نہیں جا سکتی۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہمارا دین بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید شاہ صاحب، شاہد شاہ صاحب، جزاک اللہ خیرہ، اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سرکار۔ آپ نے ہماری محفل کو چار چاند لگائے۔ 21 رمضان کی مناسبت سے بھی اگر آپ ہمیں بیان فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ 21 رمضان 21 رمضان المبارک کا دن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی بالا وقار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پہ حضرت علی پاک کا بازو پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا لوگوں من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحمک لحمی، جسمک جسمی، دمک دمی، روحک روحی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، علی تیرا خون میرا خون ہے، علی تیری روح میری روح ہے، تیری جان میری جان ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے یہ مناقب بیان فرمائے۔ اور علی المرتضیٰ وہ ہے تاریخ الخلفاء والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں قرآن نے دعا کی
300 آیات نازل ہوئی ہیں. اور یلی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے تو نماز ادا کرتے ہوئے باہر سے ایک آواز آتی ہے. ایک فقیر صدا کرتا ہے کہ مولا تیرے گھر کے سامنے آ کے میں نے صدا کی ہے, کسی نے میری صدا کو سن کے مجھے سخاوت نہیں دی, خیرات نہیں دی. علی پاک رکوع کی حالت میں تھے, آپ نے اس کو انگوٹھی صدقہ فرمائی. رب کائنات کو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی, انما ولیکم اللہ ورسولہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرہ, سبحان اللہ. سرکار السلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ سید شاہد شاہ صاحب, جزاک اللہ خیرہ سید شاہد شاہ صاحب. آپ ہماری محفل کی شان ہیں. قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب صدر محفل موجود ہیں, اور نائب صدر محفل سید صدا حسین شاہ صاحب موجود ہیں. شورا کمیٹی اور کابینہ قاری ظہور احمد صاحب اور حافظ غلام یاسین صاحب اور ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی شورا کمیٹی اور کابینہ آپ کا بیان سن رہے تھے. روح پرور بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں رحمتوں سے نوازے. سرکار آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جزاک اللہ خیرہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ذیشان شیخ بھائی, ذیشان شیخ بھائی اور نوید شیخ بھائی, نوید شیخ بھائی اور شاہ زین ہمایوں اور سارا ناز اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ صدر محفل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار میں آپ کو کال کر دوں؟ بھائی جان اور تمامی جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں احباب ہیں, آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت خوبصورت ستارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے بہت ہی دارینہ ساتھی ماشاءاللہ اور خطیب پاکستان شعلہ بیان ماشاءاللہ شیریں بیان ہے, اور ان کے بارے میں کیا میں کہوں, جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ موتی پرو دیتے ہیں. تو بہت ساری دنیا ان کی دیوانی ہے پورے پاکستان میں. تو ان کا ایک نام ہے شاہد حسین گردیری صاحب, سید شاہد حسین گردیری صاحب. سید شاہد حسین گردیری صاحب کی پرچی بھی ڈالی جا رہی ہے, کیونکہ لائیو کا اصول ہے ہمارا. جو یہ لائیو ہے اس میں یہ نہیں کہ یہ دنیاوی انعامات ہیں. جڑنے کی جو نسبت ہے وہ دین کی نسبت ہے, اور ساتھ میں وطن عزیز پاکستان کی نسبت ہے, ایک انسان کی نسبت ہے. یہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں, آ سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں الحمدللہ. میں سید شاہد شاہ صاحب کی 2 پرچیاں ڈالوں گا آپ سب بہن بھائیوں کی پرمیشن سے. جی ہمارے ساتھ قاری ہمارے ساتھ قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب موجود ہیں, اور سید صدا حسین شاہ صاحب نائب صدر محفل اپنے کلام پیش کر کے گئے. حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول اور ماں کا کلام بھی پیش کیا. جزاک اللہ خیرہ. سید شاہد شاہ صاحب گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شعلہ بیان, اور الحمدللہ روح پرور محفل 4 چاند لگا کر گئے. دوسری پرچی سید شاہد شاہ صاحب کی بھی ڈالی جا رہی ہے. جزاک اللہ خیرہ. جتنے بھی بہن بھائی ہیں نیچے کامنٹس کرتے رہیں, تاکہ میں اگر کوئی نام بھول چکا ہوں تو میں ان کے نام بھی ڈال سکوں. طلعت ذیشان کوئی بہن ہے آئی ہیں یا بھائی ہیں, میں ان کی پرچی ڈالتا ہوں. اور اب صدر محفل قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب جو ہے اعلانات کریں گے, اور اس کے بعد جو ہماری اب باقاعدہ محفل کا آغاز ہوگا, جس میں تلاوت قرآن مجید, نعت رسول مقبول, حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے گی, اور پہلا دوسرا تیسرا انعام بھی دیا جائے گا. سید صادق اللہ شاہ صاحب بھی بیان فرمائیں گے, اور قاری ظہور احمد, حافظ غلام یاسین صاحب بھی نعت شریف, حمد باری تعالیٰ, تلاوت قرآن مجید پیش کریں گے. محسن مشتاق سواتی بھائی بھی, اور جو بہن بھائی مقرر ہیں وہ بھی پیش کریں گے. اور اگر وقت ملا تو جو نئے بہن بھائی جو ہیں وہ خواہش ظاہر کریں گے نعت شریف اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی, تو ان کو بھی وقت ملنے پر لیا جائے گا. اب مائک صدر محفل شمع صدر محفل کے حوالے کی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرہ میرے حبیبی اخی, اور ہمارے ماشاءاللہ مصدر آنر, اور ان کے دم خم سے ہی ماشاءاللہ ہمارا بھی دم چل رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے لسٹ بنا کے سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے, اور میں تمامی احباب جتنے ماشاءاللہ جنہوں نے حصہ لیا ہے
محفل حمد اور قرات میں. اور سب سے پہلے قاری ظہور احمد صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ غلام یاسین صاحب، ڈاکٹر حافظ ثاقب رسول صاحب، نرمل فاطمہ صاحبہ، حافظہ یسرا صاحبہ، محسن مشتاق سواتی صاحب، محمد عبداللہ جن کی آئی ڈی ہے لائسنس ہیپی. اور آٹھویں ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں والے. اور 9ویں نمبر پر ہیں حور خان، 10ویں نمبر پر فرح خان، 11ویں نمبر پر ماہم خان، 12ویں نمبر پر حمدان کامران اور 13ویں نمبر پر ریو محمد ابریز. تو میں تمام ہی احباب کو اپنے اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، موسٹ ویلکم. اور اپنے ماشاءاللہ میں پورا امید ہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ مکمل اپنی تیاری کر کے آئے ہوں گے. پورے 2 بجے ہم نے ماشاءاللہ قاری ظہور احمد صاحب کو انوائٹ کرنا ہے کہ وہ آ کے ماشاءاللہ اپنی 5 منٹ کی حاضری خلاف کلام پاک کو پیش کریں. اگر انہوں نے نعت پڑھنی ہے تو پھر وہ دوبارہ آئیں گے. پہلے ہم سیگمنٹ رکھیں گے صرف قرات کا، تاکہ قرآن پاک کی جو قرات ہے نا وہ ہم ایک ہی سلسلے میں کر لیں، اور بعد میں پھر حمد و نعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جس نے بھی ماشاءاللہ قرات کرنی ہے الحمدللہ تین چار نام تو مجھے معلوم ہے: قاری ظہور احمد صاحب، حافظ غلام یاسین صاحب، ڈاکٹر حافظ ثاقب رسول صاحب اور حافظہ یسرا بیٹا. ماشاءاللہ اللہ کریم کی ذات پاک کرم و فضل فرمائے. تو میں خلاف کلام پاک سے ماشاءاللہ اس پروقار محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں. تمام احباب خلاف کلام پاک سماعت کیجیے اور ترجمہ بھی ساتھ میں سماعت کیجیے. میں جو ہے یہ تمام پرچیاں لکھتا رہوں گا، سارے بہن بھائیوں کی پرچیاں لکھتا رہوں گا. آپ لوگوں نے اسکرین پر اپنی پرچیاں دیکھتے رہنا ہے، اور قاری صاحب جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے. جی قاری صاحب کیا فرما رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات جتنے بھی ماشاءاللہ تلاوت کریں گے وہ 5 منٹ سے زیادہ تلاوت نہیں کریں گے. 5 منٹ وہ اپنا گلی سے دیکھ لیں، ہم بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ خود بخود ان کی کال بھی سلیکٹ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور بعد میں دوبارہ اگر انہوں نے نعت بھی پڑھنی ہے تو نعت کے صرف 3 اشعار پڑھنے ہیں. جی 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 ایک ارسائی پڑھنی ہے، ایک انترا پڑھنا ہے اور ایک مکہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی شعر ذاتی نہیں پڑھنا. اور بعد میں ہم قرآن حضرات کو بھی اور نعت خواں حضرات کو بھی ہم ٹاسک بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی نے اچھا پڑھا تو وہ ان کو ٹاسک بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میری بات بہت سے آپ نے سماعت کر دی ہوگی، تو میں خلاف کلام پاک سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. عاقفہ بہزاد کی پرچی ڈالی جا رہی ہے. عاقفہ بہزاد. جی سرکار. تمام احباب خلاف کلام پاک سے محظوظ ہوں اور اللہ کریم کی ذات پاک ہم پر اپنا کرم و فضل فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له. سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات
تحيتهم يوم يلقونه
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب، ماشاءاللہ ترجمہ پیش کریں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ انصاری بھائی تھے جی۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پر چلتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پیچھے آنے والے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے۔ وہی ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے، کہ تمہیں خنجروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ محمد پیس بھائی جی سرکار۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ ان کے لیے ان کے وقت کی دعا سلام ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی،
بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دینے والا اور درد سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، بے شک اللہ نے حق فرمایا جزاک اللہ خیرا۔ اللہ کریم کی ہدایت سے بات ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا یا رب العالمین، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب، صدر محفل، جزاک اللہ خیر۔